अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा, क्या हाल है आपका। आज हम नज़ीर अकबर आबादी की एक नज्म और उसकी तशरीह करेंगे। तो आइए देखते हैं कि नज़ीर का असल नाम वली मोहम्मद है। आप 1735 में दिल्ली में पैदा हुए। क्योंकि उम्र का ज्यादा हिस्सा अकबर आबाद में गुजारा, इसलिए अपने नाम के साथ अकबर आबादी लिखते थे। 12 बहन भाइयों में सिर्फ नज़ीर जिंदा रहे, इसलिए माँ बाप की आंखों का तारा थे। 1757 में अहमद शाह अब्दाली के हमले के वक्त अपनी माँ और नानी को साथ लेकर आगरा पहुंचे और ताज महल के करीब मकान में रहने लगे। नज़ीर की इब्तदाई तालीम के बारे में ज्यादा मालूमात नहीं मिलती, ताहम वो अरबी, फारसी, हिंदी और हिंदुस्तान की कई दूसरी जबानें जानते थे। उनका मिजाज कलंदराना था। इसी मिजाज की वजह से वो दरबारों से दूर रहे। नवाब सादत अली खान ने इन्हें लखनऊ बुलाया, वो न गए। इसी तरह भरतपुर के रईस की दावत भी ठुकरा दी। मिथरा में कुछ अरसा मुअल्लिम रहे, मगर जल्द ही नौकरी छोड़कर आगरा आ गए और 17 रुपए माहवार पर लाला बिलास राम के बच्चों के अतालीक हो गए। अतालीक का मतलब है उस्ताद। नज़ीर अकबर आबादी ने मीर, सौदा, नासिख व आतिश और इंशा और जुरत का जमाना देखा, मगर अपनी आज़ाद तबीयत के बायस सबसे अलग रहे। उनकी शायरी अवामी है। उन्होंने अपने कुर्बो जवार के माहौल, अपने अहद के रस्म रवाज और तहजीब व तमद्दन को बड़ी उम्दगी के साथ अपनी शायरी में ढाला है। उन्होंने शेर व सुखन के लिए ऐसे मौज़ूआत का इंतखाब किया जिनका ताल्लुक बराह रास्त अवामुन नास, बिलखुसूस गरीब और मुफलिस तबके से था। उनकी नज़मों में मनाज़िर फितरत, मजहबी त्यौहार, समाजी रसूम, मेलों ठेलों, जानवरों, हत्ता के फलों और सब्जियों का जा बजा जिक्र मिलता है। उन्होंने उर्दू नज़म गोई के दामन को वसी किया। उन्होंने तवील इखलाकी और इस्लाही नज़में लिखी। इनके अलावा मनाज़िर फितरत, मौसमों, त्यौहारों पर उनकी नज़में पढ़ने से ताल्लुक़ रखती हैं। ये नज़में उनके गैर मामूली मुशाहिदे और जिंदगी के गहरे तजर्बों की अक्कास हैं। नज़ीर की जुबान आम फहम और सादा है। कुलियात नज़ीर उर्दू अदब में अहमियत की हामिल है। नज़ीर ने तवील उम्र पाई, आखिरी उम्र में फालिज के आर्जे यानी बीमारी में मुब्तला हुए और इसी बीमारी के बायस 1830 में इंतकाल किया। अजीज तुलबा, ये जो हिस्सा है, ये जो दरमियान वाला इक्तिबास है और यहां से नीचे ये 2 लाइनें, ये बड़ी अहम हैं। जिन बोर्ड्स में बच्चों से शोरा और अदबा के असलूब के बारे में सवालात किए जाते हैं, तो आपको मैं ये बता दूं कि ये वाला हिस्सा वो हिस्सा है जहां से मेरा ये कर्सर आपको नजर आ रहा है। ये हिस्सा अमूमन हम असलूब के तौर पर जानते हैं। मसलन जब नज़ीर अकबर आबादी के असलूब के बारे में हम बात करेंगे तो हम कहेंगे, यहां से देखिए कि उनका मिजाज कलंदराना था। नज़मों के शोरा में से उनका मकाम बहुत बुलंद है। वो अवामी शायरी लिखते थे। उनकी शायरी में हमें तहजीब और तमद्दन, रस्म व रवाज नजर आते हैं। इसके अलावा उनकी शायरी में आम लोग हमें नजर आते हैं, गरीब और मुफलिस तबका नजर आता है। इसके अलावा मनाज़िर फितरत, मजहब, त्यौहार, रस्म व रवाज, मेले ठेले, जानवर, फल, सब्जियां, इस किस्म के तमाम तर मज़ामीन हमें नज़ीर अकबर आबादी के यहाँ नजर आते हैं। दूसरा पहलू जो हम डिस्कस करेंगे वो ये होगा कि नज़ीर अकबर आबादी ने तवील इखलाकी और इस्लाही नज़में लिखी हैं। जैसे कि अभी जो नज़म हम पढ़ेंगे वो एक इखलाकी और इस्लाही नज़म है जो दुनिया के फानी होने का एहसास दिलाती है और इसके साथ साथ उम्र गुजरने के बाद इंसान को ये एहसास दिलाती है कि अब उम्र जो है खत्म हो चुकी है, अब हमें आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, तो अभी हम ये देखते हैं कि नज़ीर अकबर आबादी की इस नज़्म में कौन कौन से मौज़ूआत हैं जो हम तशरीह करेंगे।
اس نظم کو پڑھنے کا مقصد کیا ہے کہ طلباء کو یہ پتہ چلے کہ نظم کی جو صنف سخن ہے یعنی قسم ہے شاعری کی نظم، وہ کتنی قسموں کی ہوتی ہے، ان کی شکلیں کیسی ہوتی ہیں، جس کو ہم حیت کہتے ہیں۔ یہ جو نظم ہے یہ مسدس کی حیت میں لکھی گئی ہے، جس میں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ 6 مصرے ہوتے ہیں اس میں، اور یہ 6 مصروں والی نظم مسدس کہلاتی ہے۔ پھر اس میں یہ دیکھیے یہ والی یہاں پر یہ لائن مسلسل آپ کو لکھی ہوئی نظر آئے گی، تو اس کو ہم ٹیپ کا مصرع کہتے ہیں۔ اس میں یہ نظم کا حصہ، یہ شعر بار بار دہرایا جاتا ہے، ہر بند میں اس کو دہرایا جایا رہتا ہے۔ یہ جو نظم ہے مسدس ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ نیچرل شاعری کیا ہوتی ہے۔ نیچرل شاعری کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی زندگی سے متعلق جو موضوعات ہوتے ہیں ان کے اوپر جب لکھا جاتا ہے تو ان کو ہم نیچرل شاعری کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ نظم گوئی میں یعنی کہ نظم کے اندر، نظم لکھنے والے شعراء کے اندر نظیر کا کیا مقام ہے، ان کا انداز بیان کیسا ہے۔ یہاں پر کچھ الفاظ ہیں جو کہ ساتھ ساتھ میں آپ کو یہاں نیچے بھی تشریح کے دوران سمجھاتی رہوں گی۔ بٹ مار اجل کا آ پہنچا، ٹک اس کو دیکھ ڈرو بابا، اب اشک بہاؤ آنکھوں سے اور آہیں سرد بھرو بابا، دل ہاتھ اٹھا اس جینے سے بے بس، جی مار مرو بابا، جب باپ کی خاطر روتے تھے اب اپنی خاطر رو بابا، تن سوکھا کبڑی پیٹ ہوئی گھوڑے پہ زین دھرو بابا، اب موت نکارا بات چکا چلنے کی فکر کرو بابا، اب جینے کو تم رخصت دو اور مرنے کو مہمان کرو، خیرات کرو احسان کرو یا پن کرو یا دان کرو، یا پوری لڈو بٹواؤ یا خاصا حلوہ دان کرو، کچھ لطف نہیں اس جینے کا اب مرنے کا سامان کرو، تن سوکھا کبڑی پیٹ ہوئی گھوڑے پر زین دھرو بابا، اب موت نکارا بات چکا چلنے کی فکر کرو بابا، گر اچھی کرنی نیک عمل تم دنیا سے لے جاؤ گے تو گھر بھی اچھا پاؤ گے اور بیٹھ کے سکھ سے کھاؤ گے، اور ایسی دولت چھوڑ کے تم جو خالی ہاتھ جاؤ گے، کچھ بات نہیں بن آنے کی گھبراؤ گے پچھتاؤ گے، تن سوکھا کبڑی پیٹ ہوئی گھوڑے پہ زین دھرو بابا، اب موت نکارا بات چکا چلنے کی فکر کرو بابا، یہ عمر جیسے تم سمجھ ہو ہر دم تن کو چنتی ہے، جس لکڑی کے بل بیٹھے ہو دن رات وہ لکڑی گھنتی ہے، تم گٹھڑی باندھ کپڑے کی اور دیکھ اجل سر دھنتی ہے، اب موت کفن کے کپڑے کا یا تانا بانا بنتی ہے، تن سوکھا کبڑی پیٹ ہوئی گھوڑے پر زین دھرو بابا، اب موت نکارا بات چکا چلنے کی فکر کرو بابا، بیوپار یہاں کا بہت کیا اب وہاں کا بھی کچھ سودا لو، جو کھیپ ادھر کو چڑھتی ہے اس کھیپ کو یہاں سے لدوا لو، اس راہ میں جو کچھ کھاتے ہیں اس کھانے کو بھی منگوا لو، سب ساتھی پہنچے منزل پر اب تم بھی اپنا رستہ لو، تن سوکھا کبڑی پیٹ ہوئی گھوڑے پہ زین دھرو بابا، اب موت نکارا بات چکا چلنے کی فکر کرو بابا۔ عزیز طلبہ، یہاں پہلے بند میں جب آپ تشریح شروع کریں گے، نہ صرف پہلے بند میں بلکہ ہر بند میں جو بھی آپ کو پرچوں میں ٹیسٹ میں دیا جاتا ہے، سب سے پہلے آپ نذیر اکبر آبادی کے بارے میں مختصراً لکھیں گے کہ عوامی شاعر ہیں، قلندرانہ شاعر ہیں، عوام کے لیے لکھتے ہیں، زندگی کے عام مصروفیات، میلوں ٹھیلوں، رسم و رواج پر لکھتے ہیں، غریب اور عوامی طبقے پر لکھتے ہیں۔ اس قسم کی 2-4 لائنیں لکھنے کے بعد آپ لوگوں نے تشریح شروع کرنی ہوتی ہے۔ پھر آپ نے یہ بتانا ہوگا کہ نظم جو ہے مسدس کی حیت میں ہے
اس کے علاوہ اس میں ٹیپ کا مصرع، تنسوکھا، کبڑی پیٹ ہوئی جو کہ بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے، اس کے بارے میں لکھیں گے۔ تو ایک چھوٹا پیراگراف آپ کا بن جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے جو بھی نظم ہوتی ہے اس کو آپ نے ایک ہی بند میں تشریح کرنا، ایک ہی پورشن میں تشریح کرتے ہیں، اور اس پورشن کے اندر البتہ یہ کرتے ہیں کہ اگر موضوع بدل جاتا ہے تو آپ ایک نیا پیراگراف شروع کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں۔ بٹ مار کا مطلب ہے جو راستے میں لوٹ لیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اجل کا فرشتہ حضرت شاعر کہتے ہیں کہ حضرت اسرائیل جو کہ انسانوں کی روح قبض کرتے ہیں، ان کو انہوں نے بٹ مار کہا ہے، یعنی راستے میں لوگوں کو لوٹ لینے والا۔ کہتے ہیں کہ وہ اب آ پہنچا ہے۔ ٹک کا مطلب ہے کہ تم اس کو دیکھو، ایک نظر بھر کے دیکھو، اور وہ جو بابا کہتے ہیں وہ پڑھنے والے کو کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب بابا بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ ایک بوڑھے شخص کو بھی مخاطب کر کے کہہ سکتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی بھی انسان، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تم دیکھو کہ انسان کی عمر کو لوٹ لینے والا اجل کا فرشتہ اسرائیل آ پہنچا ہے، اور وہ انسان کو ایک مسافر کے طور پر راستے میں لوٹنے آ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ تمہیں اس کو دیکھ کر اب آنسو بہانے چاہیے، فکر مند ہونا چاہیے، اشک اور آہیں بھرنی چاہیے، اپنے پرانے گزشتہ گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اور تمہیں خوف زدہ ہونا چاہیے کہ میں اب اس دنیا سے جانے لگا ہوں، چنانچہ اپنے اعمال پر ایک نظر کر لو۔ کہتے ہیں کہ اب تم بہت جی لیے، اب اس جینے سے ہاتھ اٹھا لو، کیونکہ اب تم بے بس ہو چکے ہو، اور تمہاری عمر گزر چکی ہے، اور اب تمہارا جی ختم ہو چکا ہے، یعنی اب تم مرنے کے قریب ہو، زندگی جینے کا اب تمہارا کوئی سامان نہیں رہا۔ پہلے تم اپنے باپ کی خاطر روتے تھے، اب خود تم اپنی باپ کی عمر کو پہنچ چکے ہو، اب تمہارے بچے تمہاری موت پر تمہیں روئیں گے۔ اب زندگی کو ختم سمجھو اور آخرت کی فکر کرو۔ پھر ٹیپ کا مصرع ہے، کہتے ہیں کہ اے شخص، تم خود اب بڑی عمر کے ہو چکے ہو، تمہارا جسم جو ہے وہ سوکھ چکا ہے، جوانی کی شادابی ختم ہو چکی ہے، جوانی جا چکی ہے، تمہارے جسم پر تمہاری جلد اور چمڑا خشک ہو چکا ہے، اور تمہاری کمر بڑھاپے کی وجہ سے ٹیڑھی ہو گئی ہے، تم کبڑے ہو گئے ہو۔ تمہیں اب چاہیے کہ اپنی عمر کے گھوڑے پر زین کس لو اور چل پڑو، اس پر سوار ہو جاؤ اور اپنی آخرت کے سفر پر روانہ ہو جاؤ۔ اور جیسے کہ میدان جنگ میں سپاہیوں کو بلایا جاتا ہے تو ان کو گھوڑے پر بیٹھنے کو کہا جاتا ہے، اور جب وہ تیار ہو جاتے ہیں تو نکارہ بجا کر انہیں ہوشیار کرنے کو، حملہ کرنے کو، چلنے کو کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی تم اب چلنے کی فکر کرو، موت نے تمہارے لیے نکارہ بجا دیا ہے۔ نکارہ پہلے زمانے میں ایک طرح کا اعلان کرنے کا آلہ ہوا کرتا تھا، کبھی کبھار یہ ایک سینگ کی شکل کا ایک آلہ ہوتا تھا، کبھی کبھی یہ بہت بڑی بڑی سیپیوں کی صورت میں ہوتا تھا جس کے اندر آواز ماری جاتی تھی، اور ان کو پھر چلنے کا کہا جاتا تھا کہ اب تم چل پڑو، تیار ہو جاؤ۔ کبھی کبھی ڈھول کو بجا کر چلنے والوں کو کہا جاتا تھا کہ اب تم تیاری کر لو۔ تو شاعر یہ کہتے ہیں کہ عمر گزر چکی ہے، بڑھاپا آ چکا ہے، فرشتہ اجل آ پہنچا ہے، اب تم اپنی گزشتہ عمر کو دیکھو، اللہ سے توبہ کرو اور چلنے کی تیاری کرو، یعنی موت تمہارے سر پر کھڑی ہوئی ہے۔ دوسرا بند دیکھیں، کہتے ہیں کہ اب تمہیں چاہیے کہ تم زندگی کو اور جینے کی خواہش اپنے دل سے ختم کر دو،
اور تم یہ سوچو کہ عمر تمہاری بیت چکی ہے اور تم چند دنوں کے مہمان ہو، سو اس لیے تم اب رخصت ہونے کی تیاری کرو۔ یعنی مہمان جب کسی گھر میں آتا ہے تو 2-3 دن رہتا ہے، 2-3 دن رہنے کے بعد وہ اپنا سامان باندھتا ہے اور یہاں سے چلا جاتا ہے۔ یہ دنیا بھی ایسی ہی جگہ ہے جہاں ہم بطور مہمان کچھ گھڑیوں کے لیے آئے ہیں، اور یہ زندگی 2.5 منٹ کی ہے۔ ہم یہاں سے چلے جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے اللہ کے پاس آخرت کی زندگی میں ہمارا ٹھکانہ ہوگا۔ یہ زندگی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، ہم یہاں پر کبھی بھی نہیں رہیں گے، بلکہ ایک نہ ایک دن یہاں سے ہم نے چلے جانا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب تم نے زندگی گزار لی اپنے گناہوں کی کفارے کے لیے، اب تمہیں چاہیے کہ تم انسانوں کو خیرات کرو اور احسان کرو، اور تم لوگوں کو کچھ نوازو تاکہ وہ تمہارے لیے دعائے خیر کریں، اور آخرت میں تمہاری نیکیوں کی وجہ سے، تمہارے نامہ اعمال کی اچھائیوں کی وجہ سے تمہارے لیے کچھ بہتر سامان بن سکے۔ کہتے ہیں کہ پوری، حلوہ اور اسی طرح کی دوسری مٹھائیاں تقسیم کرو غربا اور مساکین میں، تاکہ تمہارے لیے آخرت کے لیے کوئی کھانا تیار ہو سکے، اور جب تم اس دنیا سے جاؤ تو وہاں پر تمہارے لیے کچھ بہترین موجود ہو۔ کہتے ہیں تم بوڑھے ہو چکے ہو، اب جینے کا کوئی لطف نہیں ہے، تمہیں چاہیے کہ تم اپنی موت کو یاد کرو اور یہاں سے چلنے کا سامان تیار کر لو۔ یہاں سے چلنے کا اور مرنے کا سامان سے مراد یہ ہے کہ انسان جو نیکی کرتا ہے، عبادات کرتا ہے، اچھے اخلاق کا ثبوت دیتا ہے، انسانیت کی مدد کرتا ہے، تو یہی چیزیں ہمارے ساتھ جانے والی ہیں، دنیا کی مال و دولت ہمارے ساتھ نہیں جائے گی۔ پھر یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے بڑھاپے کا شکار ہو چکا ہے، اب اسے چاہیے کہ موت کا سفر تیار ہو جائے، گھوڑے پر سوار ہو جائے، اور اس کی جانے کا وقت اور اعلان ہو چکا ہے، اور اسے اپنی چلنے کی فکر کرنی چاہیے۔ تیسرے بند میں دیکھیں، نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں اکبر الہ آبادی کہ اگر تم نیک اعمال لے کر اس دنیا سے جاؤ گے تو جو وہاں پر ہمیں ہمیشہ والا گھر ملنے والا ہے، تو یہاں کی نیکیوں کی بدولت تمہیں وہاں بھی کچھ بہترین ملے گا، اور یہاں سے جو تم کمائی لے کر جاؤ گے نیکیوں کی، عبادات کی، اچھائیوں کی، وہ وہاں پر تمہارے لیے تمہارے اس گھر میں سکھ کا کھانا بن جائے گی۔ اور کہتے ہیں جو دولت تم یہاں چھوڑ کے جاؤ گے وہ کبھی بھی تمہارے کسی کام نہیں آئے گی، اس کو تم نے کبھی بھی اپنے ساتھ نہیں لے کر جانا۔ سکندر اعظم سے لے کر، پیغمبروں سے لے کر، صحابہ اکرام سے لے کر بادشاہوں تک کسی نے بھی اس دنیا سے کچھ نہیں لیا، سب خالی ہاتھ ایک کفن میں لپٹے ہوئے چلے جاتے ہیں، اور کچھ بھی کسی کے ہاتھ نہیں آتا۔ اور یہ کہ کوئی چیز ہمیں وہاں پر کام نہیں آئے گی، اور وہاں پر ہم گھبرائیں گے اور پچھتائیں گے کہ اس دنیا میں ہم نے کچھ بھی نہیں کمایا، اور وہاں پر ہم کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اے بابا جی، تمہاری کمر کبڑی ہو چکی ہے، تمہاری جلد خشک ہو گئی ہے، تمہارے جسم سے خون اور پانی اور شادابی اب ختم ہو چکی ہے، اب تمہاری موت نے تمہارے جانے کا اعلان کر دیا ہے، اب تمہیں چلنے کی فکر کرنی چاہیے۔ چوتھا بند ہے، کہتے ہیں اے ناسمجھ انسان، یہ عمر جسے تم سمجھے تھے کہ ہمیشہ تمہارا ساتھ دے گی، ایسا نہیں ہے۔ انسان اس دنیا میں آتا ہے، پیدا ہوتا ہے، تو یہ عمر خود اپنے آپ کو کھاتی رہتی ہے، یہ ہمارے جسم کو ختم کرتی رہتی ہے، اس کو چن چن کے کھاتی رہتی ہے، اسے ختم کرتی رہتی ہے، اور گویا ہم ایک لکڑی کے سہارے پر بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ لکڑی جو ہے اسے گھن کھا جاتا ہے۔ گھن ایک کیڑا ہوتا ہے جو لکڑی کو اندر ہی اندر کھاتا رہتا ہے، بظاہر وہ لکڑی اوپر سے ٹھیک نظر آتی ہے مگر اندر سے کھوکھلی ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح انسان جس عمر کو اپنا سب سے عام سرمایہ سمجھتا ہے، وہی عمر انسان کے جسم کو دیمک کی طرح کھا جاتی ہے، اور انسان آخر اندر ہی اندر ختم ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں تمہیں چاہیے کہ تم اپنے کپڑوں کی گٹھڑی باندھ لو،
اور دیکھو کہ دور کھڑا اجل کا فرشتہ تمہیں دیکھ کر سر دھن رہا ہے کہ اے انسان، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم کس قدر غافل ہو، کتنا دنیا میں مشغول ہو۔ اب چلو، تمہارا وقت قریب آ چکا ہے، تمہارا اب کپڑا نہیں پہننا جائے گا، بلکہ تمہاری موت کے بعد تمہارے جسم پر کفن کا کپڑا بنایا جائے گا، اور یہ کپڑے کا جو تانا بانا ہے اب وہ بننا شروع ہو گیا ہے۔ آپ نے اگر کپڑے کو دیکھا ہو طلبہ، تو کپڑے میں ایک دھاگا بالکل سیدھا اوپر کی طرف جا رہا ہوتا ہے اور دوسرا دھاگا اس کو کاٹ رہا ہوتا ہے، یعنی ایک اوپر کی طرف اور ایک بالکل سیدھا، اس طرح چلتے چلتے کپڑا بنتا چلا جاتا ہے۔ اس کو ہم تانا اور بانا کہتے ہیں، یعنی انسان کی جو موت ہے اس وقت کفن کا جو کپڑا ہوتا ہے سفید رنگ کا، اس کو تانا بانا کہا جاتا ہے، یعنی کہ اس کو تانے بانا کہہ کر، یعنی کہ اس کو بنایا جا رہا ہے، یعنی تمہاری موت کے لیے کفن کا کپڑا تیار کیا جا رہا ہے۔ اور پھر ہے ٹیپ کا مصرع، تنسو کا کبڑی پیٹ ہوئی، گھوڑے پر زین دھرو بابا، اب موت نکارا بات چکا، چلنے کی فکر کرو بابا۔ آخری بند ہے، بیوپار کہتے ہیں کاروبار کو۔ شاعر کہتے ہیں، اے غافل انسان، تم نے یہاں زندگی میں بہت کاروبار کیے، بیوپار کیے، اب وہاں کا بھی کچھ سودا کر لو، یعنی وہاں کے لیے بھی کچھ تیاری کر لو، کیونکہ وہاں پر دنیا کی سوداگری اور کاروبار اور بیوپار کام نہیں آنے والا۔ اور تمہیں یہ فکر ہونی چاہیے کہ جو سامان وہاں پر چڑھتا ہے، یعنی جہاں پر جو بکتا ہے، اس سامان کو بھی یہاں پر اپنے لیے لدوا لو۔ جب کوئی تاجر کہیں سامان لینے جاتا ہے تو وہ وہاں پر اپنے پسند کا سامان خریدتا ہے، گھوڑوں پر، اونٹوں پر، گاڑیوں پر، لاریوں پر اس کو لدواتا ہے اور اپنے شہر لے آتا ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ زندگی کا تو کاروبار تم نے کیا، مگر اب آخرت میں جو چیزیں بکنے والی ہیں ان کو بھی لدوا لو، انہیں بھی اب خرید لو، تاکہ تم وہاں پر ان کو بیچ سکو اور تمہارے یہ کسی کام آ سکے۔ اور کہتے ہیں کہ اس راہ میں جو کچھ کھانے کو انسان چاہتا ہے وہ کھانا بھی اب تم منگوا لو۔ وہاں پر انسان کچھ نہیں کھاتا، وہاں پر اگر انسان کو کھانے کو ملتا ہے تو وہ اس کے نیک اور اچھے اعمال ہوتے ہیں، اس کی عبادت، اس کا اخلاق، اس کا حسن اخلاق، اس کا انسانیت سے محبت اور اس کی خدمت خلق اس کے کام آتا ہے۔ مال و دولت یہیں رہ جاتا ہے، کھانے پینے یہیں رہ جاتے ہیں۔ ہاں، اگر کھانا ملے گا تو جنت میں اچھے اعمال کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اپنے جنتیوں کو بہت اچھا کھانا فراہم کریں گے۔ کہتے ہیں تمہارے ساتھی سارے منزل پر پہنچ چکے ہیں، تمہاری عمر جو ہے اب گزر چکی ہے، تم بھی اپنے ساتھیوں کے پیچھے منزل کی طرف چل پڑو، اس راستے پر تم بھی چل پڑو، تمہاری بھی عمر اب گزر چکی ہے اور تمہارا وقت بھی مکمل ہو چکا ہے، تمہاری بھی پیٹھ کبڑی ہو گئی ہے، عمر تمہاری گزر چکی ہے۔ اے بوڑھے شخص، تم بھی اپنے آخرت کے سفر کی تیاری کر لو، تم بھی گھوڑے پر زین دھرو، تیاری کرو سفر کے لیے، کیونکہ موت تمہاری زندگی کا بھی نکارہ بجا چکی ہے۔ اب تم بھی فکر کرو اور آخرت کی تیاری کرو۔